أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. أهلا وسهلا بكم. आज इंशाअल्लाह हम अपने कोर्स अलकौल सदीद फी इल्म तजवीद का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। सबक नंबर 10 का जो हमारा पहला हिस्सा है उसका टॉपिक है सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। लास्ट टाइम हमने इंशाल्लाह और उसके बाद आप लोगों ने कि कल तो हाईलाइट कर ले। हमारा आज टॉपिक है सिफात लाजिमा गैर मुतवादा। ठीक है, ऐसी सिफात, ऐसी हरूफ की लाजिम सिफात जो हरूफ में जरूर पाई जाती हैं लेकिन पेयर्स में नहीं होती हैं। ठीक है, गैर मुतज़ादा। गैर मुतज़ाद का मतलब क्या है कि उनका दूसरा पेड़ नहीं होता, उनकी जिद नहीं होती, अकेली अकेली पाई जाती है। ठीक है, अब बात यह है कि जो सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा है हकीकतन उनकी भी जिद होती है। इसे देखें, सीटी है ना, सफीर, तो इसकी भी तो सीटी जिद है ना कि बाकी हरूफ में सफीर नहीं है। 8 में कलकला है तो कलकला की जिद है कलकला ना करना, बाकी हरूफ में कलकला नहीं है। तो फिर हम लोग इनकी जिद क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा की भी जिद्दें होती हैं लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि वो इतनी वाज़ेह होती हैं और इतनी आसान होती हैं कि हमें उन्हें लफ्ज़ी वजाहत की जरूरत नहीं होती। आप ये है ना, एक तो होता है तिलावत में सहूलत और मदद पैदा करना, पढ़ने वाले के लिए तिलावत में सहूलत और मदद पैदा करना। और जब ये सहूलत और मदद खुद ब खुद ही पैदा हो जाए तो उसके लिए अलग से कायदा बनाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए सफीर खुद ब खुद अदा नहीं होती, इसका एहतमाम करना पड़ता है सीटी का। लेकिन सीटी ना अदा करना ये खुद ब खुद अदा हो जाती है। तो जो चीज काम खुद ब खुद हो जाता है उसके लिए कायदा बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये वो सिफात हैं, हाँ इनकी सिफात की जिद तो होती है। ठीक है, सीटी अगर आप अदा करेंगे तो सीटी अदा होगी, और अगर आप सीटी अदा नहीं करेंगे तो सीटी अदा नहीं होगी। जिद तो है लेकिन वो इतनी सहूलत है उसकी अदायगी में कि कायदा बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कलकला करना जरूरत है, कलकला आपको आना चाहिए करना, लेकिन कलकला नहीं आता। जब कलकला नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो कलकला नहीं ही होगा ना, उसका कायदा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा हैं ये कुल 8 होती हैं। सबसे पहले आपको इनका नाम आना चाहिए, इसको ऑर्डर से नाम याद कर लें। सिफ्ते सफीर, सिफ्ते कलकला, दो दो करके, सफीर कलकला, सफीर कलकला, सफीर कलकला। फिर दो शामिल करें, लीन इनहेराफ, लीन इनहेराफ, सफीर कलकला, लीन इनहेराफ, सफीर कलकला, लीन इनहेराफ, सफीर कलकला, लीन इनहेराफ। ये 4 नाम अच्छे से याद करें। याद करने के बाद मुझे बताएं हाँ जी हो गया बाजी, फिर हम आगे 4 याद करें। सफीर कलकला लीन इनहेराफ। आवाज स्लो आ रही है बाकी सबको भी? दोबारा माइक चेक करें, आवाज ठीक आ रही है?
ٹھیک ہے آواز ٹھیک آ رہی، اوکے ہو گئی یاد الحمدللہ. 4 ہو گئے، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف. اب پھر 2 ایڈ کریں، تقریر، تفشی. پہلے 4 کو چھوڑ دیں، بگلے یاد کریں. تقریر اور تفشی، تقریر اور تفشی، تقریر اور تفشی، تقریر اور تفشی. چلیں 2 نام پھر یاد کریں، تقریر، تفشی. ہو گئے. اب شروع سے لائیں، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی. چلیں اب یہ اچھے سے یاد کریں. 8 نام ہو گئے، 6 نام یاد ہو گئے نا. ہاں، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تفشی، تقریر. اب 2 ہی رہ گیا آسان سے، استطالت اور غنہ. استطالت اور غنہ، استطالت، غنہ. صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت اور غنہ. پہلے سب سے آپ کو نام آنے چاہیے، ٹھیک ہے. بچوں کو نا صفات لازمہ متضادہ کے نام بہت اچھے یاد ہوتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. لیکن غیر متضادہ بس انگلیوں پہ کرتے گنتے رہتے ہیں. 6 ہو گئے ہیں. اب اچھا 2 اور بھی ہیں، بتاتی ہوں 2 اور بھی ہیں. باجی بتائیے گا نا، میں بتاتی ہوں. تو یہ آپ اچھے سے یاد کریں، نام نہیں بھولنے. ایک بات ہوگی. دوسری بات، ہر صفت کا سے مراد کیا ہے؟ ہر صفت سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس صفت ہے، صفت صفیر. صفیر کہتے ہیں تیز سیٹی کے آواز، تیز سیٹی کی جو آواز ہے اسے ہم صفیر کہتے ہیں. بس صفیر کا معنی کیا ہے؟ تیز سیٹی. اچھے سے معنی یاد کریں. صفیر کا معنی کیا ہے؟ تیز سیٹی. قلقلہ، قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں کہ ہلانا، تھوڑا سا ٹکرانا، آواز کا جا کے کسی جگہ پہ ٹکرانا. جب آپ کا سر ایک دوڑ کے جا کے دیوار میں ٹکراتا ہے تو سر ہلتا ہے کہ نہیں؟ بچ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. ٹکر ہونے کے بعد سکون آ جاتا ہے کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے؟ بتائیں. ہاں جی بتائیں. ٹکر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ سکون میں آ جاتے ہیں یا ہل کے رہ جاتے ہیں؟ ہل جاتے ہیں. اوکے اوکے شاباش، ٹھیک ہے. تو قلقلہ یہی ہے، ٹھیک ہے. قلقلہ یہی چیز ہے کہ آواز جا کے ٹکراتی ہے مخرج میں. تو جب آواز مخرج میں ٹکراتی ہے تو تھوڑا سا وہ حرف ہل جاتا ہے. کیوں ٹکراتی ہے؟ انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. ابھی ہم معنی یاد کریں. صفت صفیر کا معنی تیز سیٹی، صفت قلقلہ کا معنی ہلنا، جنبش دینا، مخرج میں آواز کا ہلنا اور حرکت پیدا ہونا. ٹھیک ہے، آواز کا ہلتا ہوا محسوس ہونا. لین، لین تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے. کون سی آیت میں آیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون سی آیت ہے؟ لین کا لفظ، چلیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے ڈھونڈ کے لانا ہے قرآن پاک میں کہاں کہاں لین کا لفظ آیا. لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی کے، نرمی. ٹھیک ہے. تو صفیر کے معنی سیٹی. قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ حرکت دینا، جنبش دینا. لین کے معنی کیا ہے؟ نرمی. انحراف، انحراف کے معنی ہے پھرنا یا لوٹنا. انحراف، ٹھیک ہے. مائل ہو جانا نا، ایک حرف کا دوسرے حرف کے مخرج کی طرف تھوڑا مائل ہو جانا. انحراف، انحراف کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر جانا، کسی کا کہنا نہ مانا، تھوڑا سا کسی اور چیز کی طرف رجحان ہو جانا. ٹھیک ہے. تو انحراف کا معنی کیا ہوا؟ پھرنا، پھر جانا. کون پھرے گا؟ جو انحراف کے حروف ہوں گے وہ پھریں گے. کہاں سے پھریں گے؟ اپنے مخرج سے پھریں گے. تو ابھی تک ہم نے پڑھا صفیر. صفیر کے معنی کیا ہے؟ چلیں اب ایکٹیو ہو کے جلدی سے شاباش جواب دیتے جائیں مجھے. صفیر کے معنی کیا ہے؟ شاباش. اوکے. تیز، تیز آواز نہیں، تیز سیٹی، سیٹی کی، سیٹی والی آواز. ٹھیک ہے. ہر آواز صفیر نہیں ہے، سیٹی کی آواز صفیر ہے.
ٹھیک ہے، کلکلا کے کیا معنی ہیں؟ کلکلا کے کیا معنی ہیں؟ ہلانا. اوکے. لین کے کیا معنی ہیں؟ گڈ. لین نرم. شاباش، سب نے ٹھیک لکھا ہے، کلکلا کا بھی سب نے ٹھیک لکھا ہے. چلیں اب بتائیں کہ انحراف کے کیا معنی ہے؟ انحراف مائل ہونا. ٹھیک ہے. پھرنا. اوکے. ٹھیک ہے. اور پلٹنا. دیکھیے پلٹنا ہوتا ہے رخ پھیر کر پلٹنا، تو پھرنا اور چیز ہے، پلٹنا تھوڑا اور معنی. اس کو آپ پھرنا کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اوکے. مائل ہو جانا نا تھوڑا سا، یہ تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. اگر ہم اس میں زیادہ ہو نا تو پھر وہ الگ بات ہو. ٹھیک ہے. ایک حرف کا دوسری طرف تھوڑا سا مائل ہو جانا. تقریر. تقریر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تکرار ہو جاتی ہے، تو میں. تکرار. تکرار. تکرار کا مطلب ہوتا ہے بار بار ہونا، بار بار آواز کا بار بار آنا. ٹھیک ہے. تکرار آواز کا بار بار آنا، ایک ہی حرف کی آواز بار بار آنا. تفشی. تفشی کہتے ہیں پھیلنا، آواز کا پھیل جانا. استطالت. طول سے آواز کا لمبا ہو جانا. غنہ گنگناہٹ. غنہ گنگناہٹ. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہم نے معنی دیکھ لیے. اب واپس آئیں دوبارہ سے ہر صفت کے حروف دیکھیں کہ کس کس حرف میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہے. اچھا، مجھے پہلے بھی کسی نے کہا ہے کہ آواز کم ہے. کیا آواز کم ہے؟ سمیرہ، سدرا، آپ بتائیں آواز کم ہے یا ٹھیک ہے؟ اوکے. ٹھیک ہے. سفیر ہم نے پڑھا تھا، سفیر کے معنی سیٹی کے ہیں. صفت سفیر 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد ظا سین. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صاد ظا سین میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. معنی کو بھی حروف کے ساتھ جوڑتے رہیں. سفیر صاد ظا سین میں پائی جاتی ہے، تو کیا مطلب ہوگا کہ صاد ظا سین کی آواز کس کی طرح ہوگی؟ تیز سیٹی کی آواز آئے گی ان کی ادائیگی میں. تو صاد ظا سین میں صفت سفیر ہے تو انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں. آگے آ جائے. کلکلا. کلکلا کے معنی تھے حرکت دینا یا جنبش دینا. تو یہ 5 حروف میں ہوتا ہے، قطب جدین میں. جب ان حروف کو ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ کو تھوڑی سی حرکت یا جنبش پیدا ہوتی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. کلکلا کے معنی کیا ہے؟ حرکت دینا، جنبش دینا. اور یہ قطب جدین 5 حروف میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب ہم یہ 5 حروف پڑھیں گے تو ان کے مخرج میں تھوڑی سی جنبش ہو جائے گی بس. لین کے 2 حروف ہیں. لین کے حروف اچھے سے سمجھ لیں. واو اور یا لین کے 2 حروف ہیں، لیکن ہر واو یا لین کا حرف نہیں ہے. ہر واو یا لین کا حرف نہیں ہے. واو یا لین کے تبھی حروف ہوتے ہیں جب 2 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 واو یا ساکن ہو، اور نمبر 2 واو یا ساکن جو ہے اس سے پہلے زبر ہو. جیسے ایو، ای، بیو، بئی. تو لین کو ہم نرم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لین کے 2 حروف ہیں، نمبر 1 واو، نمبر 2 یا. ہر واو یا لین کا حرف ہے؟ نہیں، ہر واو یا لین کا حرف نہیں ہے. واو یا کو لین کا حرف ہونے کے لیے 2 شرطیں چاہیے ہیں. پہلی یہ کہ واو اور یا ساکن ہو، اور دوسری یہ کہ واو اور یا سے پہلے زبر ہو. پھر ہے ہمارے پاس نیکسٹ صفت انحراف. صفت انحراف. انحراف ایک ضعیف تھوڑی سی صفت ہے، بہت ضعیف تو نہیں، لیکن یہ کہ اس کی آواز کی ادائیگی اس طرح نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ غنہ کرتے ہیں تو غنہ آپ کو کان میں سنائی دیتا ہے،
تو انحراف اس طرح اس کی ادائیگی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے کنارہ جو ہے وہ تھوڑا مائل ہو جاتا ہے دوسرے مخرج کی طرف۔ یہی وجہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ لام نون را کا مخرج ایک مانا جاتا ہے کچھ علماء کے ہاں۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ لام آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن را جو ہے ان کا مخرج آپس میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، قرب ہے نا، مخارج میں قرب ہے، تو قرب کی بنا پر ایک حرف کی ادائیگی میں کنارہ زبان کا دونوں کنارے سے ادا ہوتے ہیں، تو زبان کا کنارہ ایک حرف کے مخرج میں دوسرے حرف کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ایک حرف آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان کا کنارہ اتنا ہی استعمال ہونا چاہیے جتنا اس حرف کا مخرج ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ زبان کا کنارہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، قرب کی بنا پہ قریب قریب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسا لام اور را کی ادائیگی میں ہی ہوتا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس صفت تکریر، کہہ رہے پڑھ کے سنا دیں، پڑھ کے نہیں سنا سکتی کیونکہ انحراف کا ادائیگی سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے آپ اس کو یہ کہہ لیں، مجھے اس کی انحراف کی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا ایریا سے تعلق ہے، زبان کے ایریا سے، کہ زبان کا کتنا حصہ استعمال ہونا ہے ادائیگی میں، اور تھوڑا سا بس میلان ہے تو اس کو ادائیگی پہ اس طرح اس کا نہیں آتا۔ یہ سوال میں نے ایک بار کیا بھی تھا ایک ٹیچر سے، اور انہوں نے مجھے یہی بات سمجھائی تھی، یہ کہ انحراف کا ادائیگی سے جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے کچھ کتابوں میں صفت انحراف لکھی ہوئی بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح میں نے آپ کو اطلاق اور اسماد کے رام میں بھی بتایا تھا کہ ان کا بھی ادائیگی سے تعلق نہیں ہوتا کہ اس کی ادائیگی کان میں سنائی جا سکے یا منہ سے پڑھ کے بتائیں ہم، تو اس لیے ان صفات کا شمار بھی کچھ لوگ نہیں کرتے۔ پھر ہے ہماری صفت تکرار۔ تکرار تو تکرار ہے، ٹھیک ہے، تو تکرار اچھی چیز نہیں ہے، بے شک وہ را کی ہو یا بے شک آپ کی زندگی کی ہو، تو تکرار سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تکرار، کہتے ہیں بار بار آواز آنا۔ تو جب ہم را پڑھتے ہیں تو زبان پہ آپ کو لگتا ہے کہ پشت لسان جو ہے اس کا مخرج را کا، اس میں ہلکی سی کپ کپی، ہلکی سی تکرار محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ تکرار کا جیسے لائک دیٹ یو کین سے رکشہ چلا دیتے ہیں، تکرار بہت زیادہ کرتے ہیں، تو تکرار نہیں اچھی چیز، ٹھیک ہے، لکھ لیں بے شک، اس کو نصیحت لکھ لیں، تکرار اچھی چیز نہیں ہے، وہ آپ کے را میں ہو یا آپ کی زندگی میں ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقی تکرار سے بچیں، کہ حقیقتاً ہی را آپ کا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو، ہلکا سا مشابہت جو ہے تکرار کی اس کو اختیار کریں، اور ادائیگی کے لیے آپ شیخ خلیل حصری کو سنا کریں، دھیان سے سنیں، بہت بار سنیں، اور ساتھ انشاءاللہ ایسے کورسز جو دقائق پڑھاتے ہیں ضرور جوائن کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس صفت تفشی ہے، یہ تو بہت واضح ہے، پھیلنا۔ جب شین پڑھتے ہیں تو شین کے بعد اپنے مخرج میں پھیل کے آتی ہے، تو اس کو دھیان سے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیم میں بھی تفشی ادا کر دیتے ہیں، تو جیم میں بچنا چاہیے، ہے شین میں ہی ہوگی۔ استطالت کا مطلب یہ ہے کہ حرف کی آواز اپنے مخرج میں دراز رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ضاد پڑھتے ہیں تو آواز شروع حافہ سے لے کر آخری حافہ تک بلند رہتی ہے۔ دیکھیں آپ نے تا پڑھا نا، تو تا میں کیا ہے، زبان کی نوک لگی ثنایا اولیہ کی جڑ سے تا ادا ہو گیا۔ آپ نے قوف پڑھا، زبان کی جڑ اوپر کے تالوں سے لگ گیا اور قوف ادا ہو گیا، لیکن ضاد ایسا نہیں ہے، ضاد میں ٹائم لگتا ہے، آواز کو شروع حافہ سے آخری حافہ تک اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ایریا حروف میں سے ضاد کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایریا ضاد میں لسان کا استعمال ہوتا ہے، تو یہی صفت استطالت ہے۔ اگر کوئی بندہ استطالت ادا نہیں کرتا، آواز کو صرف شروع کی داڑوں سے ہی لگا لیتا ہے، حافہ لسان اٹھاتا ہے اور شروع کی داڑوں سے لگا لیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، پیچھے کی داڑیں
اوپر رہ جاتی ہیں، ہافہ نیچے رہ جاتا ہے، تو اس کا ضاد سائز ان کے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو استطالت یہ ہے کہ شروع ہافہ سے لے کر آخری ہافہ تک آواز بلند رہے، شروع ہافہ سے آخر ہافہ، سارا ہافہ جو اس کا مخرج ہے داڑوں کی جڑ وہاں پہ لگے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی داڑوں کی جڑ میں بھی ایک دقیق بات ہے۔ اچھا، غنہ یہ ہے کہ آواز کو ناک میں ٹھہرانا، اس میں کوئی بھی نہیں ہے بات۔ تو یہاں تک ابھی ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ کی بیسکس دیکھی ہیں کہ صفات لازمہ غیر متضادہ 8 ہوتی ہیں، اور ان کے ہم نے بس نام دیکھے ہیں اور ان کے معنی دیکھے، اور یہ دیکھا کہ کس حرف میں کیا صفت پائی جاتی ہے اور اس صفت کے پائے جانے کا مفہوم کیا ہے۔ تو اس میں آپ کا میکسیمم کور ہو گیا۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے جن حروف میں صفت صفیر پائی جائے گی انہیں صفیریہ کہیں گے، کلکلا پایا جائے گا تو مکلکلا کہیں گے، لین پایا جائے گا تو لینیا کہیں گے، انحراف پائی جائے گی تو منحرفہ کہیں گے، تکریر پائی جائے گی تو مکررہ کہیں گے، اسی طرح اگر تفشی پائی جائے گی تو متفشی کہیں گے، استطالت پائی جائے گی تو مستطیل کہیں گے۔ اگر کسی حرف میں غنہ پایا جا رہا ہے تو اسے ایک بہت اچھی چیز دی ہوئی ہے، دقائق کو ہی کور کیا ہوا ہے تلفظ کے، وہ ہیں کچھ صفات کے مراتب۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو ہر حرف میں بالکل ایک جیسے لیول کے ساتھ نہیں پائی جاتی، کبھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، کبھی کم پائی جاتی ہیں۔ اور ادائیگی کا حسن یہ ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ کس حالت میں کس صفت کو کس قدر ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہے اچھا یہ حرف موٹا ہوتا ہے، بس پھر وہ موٹا ہی ہوتا ہے، ساری زندگی اس کو منہ بھر بھر کے پڑھی جائے تو قرآن کا حسن خراب ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم نے تفخیم کے مراتب پڑھے تھے، ایسے ہی کچھ صفات کے مراتب، صفات لازمہ غیر متضادہ میں بھی مراتب ہیں، ان میں سے کلکلا کے مراتب ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ سب سے زیادہ کلکلا تب ہوتا ہے جب مشدد حرف پر وقف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اگر وقف کے اعتبار سے یاد کریں نا تو جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ پہلے پکڑیں مشدد کو، مشدد حرف پر وقف کیا جائے، پھر ساکن کو پڑھیں، ساکن حرف پر وقف کیا جائے، نمبر 3 ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 مشدد حرف پر وقف کیا جائے، وقف کو ہی پکڑیں پہلے مشدد کے اعتبار سے، مشدد حرف پر وقف کیا جائے، پھر ساکن حرف پر وقف کیا جائے، نمبر 3 ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، مشدد حرف پر وقف کیا جائے، ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، ساکن حرف پر وقف کیا جائے، شاید میں نے الٹا بول دیا ہے، مشدد حرف پر وقف کیا جائے، ساکن حرف پر وقف کیا جائے، ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے، اور نہ مشدد ہو نہ ساکن ہو، حرف ہی متحرک ہو، تو تھوڑا سا کلکلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مراتب ہیں غنہ کے۔ غنہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو غنہ نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، ایک غنہ وہ ہوتا ہے جو نون اور میم کی ذاتی صفت ہے۔ آپ پڑھیں ان، بس غنہ نہیں کرنا، بس ان پڑھنا ہے، ان۔ آپ کو لگے گا ہلکا سا ناک کی ہڈی میں کچھ ہوا ہے، آپ اس کو ایسا کریں، آپ یہ کہ نہیں ناک کی ہڈی میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، میں نے ان بولنا ہے اور ناک کی ہڈی میں ذرا کچھ بھی ہلکی سی بھی وائبریشن، ہلکا سا غنہ کچھ بھی نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ چلیں ایسا کر کے دیکھیں کیا ایسا ممکن ہے، آپ ان بولیں اور ناک میں ہلکا سا کچھ محسوس نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جو یہ غنہ ہوتا ہے بلا ارادہ بغیر قصد کے ناک میں آواز جاتی ہی جاتی ہے، اسے ہم غنہ اصلی کہتے ہیں۔ غنہ آنی اور غنہ ذاتی بھی اسے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بغیر قصد کے، جو غنہ بغیر قصد کے کیا جاتا ہے اسے غنہ اصلی کہتے ہیں،
اور یہ غنہ انی اور غنہ ذاتی اس کے دو نام ہیں۔ اور یہ غنہ ہوتا کب ہے؟ ہر وہ جگہ جہاں غنہ نہیں ہوتا وہاں غنہ اصلی تو ہوتا ہی ہے۔ ہر وہ مقام جہاں پہ غنہ نہیں ہوتا وہاں غنہ اصلی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہاں کہاں غنہ نہیں ہوتا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غنہ اصلی ختم ہو گیا ہے، وہ باقی ہی رہتا ہے۔ اسی طرح نون اور میم اگر متحرک ہوں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ غنہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں ذرا ما، ہلکی سی ناک میں کچھ نہ کچھ محسوس ہو ہی جاتا ہے، تو یہی بس غنہ اصلی ہوتا ہے۔ غنہ فرعی وہ کہتے ہیں جو آگے قواعد کی بنا پر کیا جاتا ہے، قاعدہ لگتا ہے تو غنہ ہوتا ہے، جیسے نون بھی مشدد ہوں تو غنہ ہوتا ہے، غنہ فرعی ہے۔ اور اخفا کا غنہ، اخفا شفوی ہو یا اخفا حقیقی ہو، وہ بھی غنہ فرعی ہے۔ ادغام کا غنہ، ادغام ناقص کا، وہ بھی غنہ فرعی ہی ہے۔ تو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا۔ غنہ اصلی وہ ہوتا ہے جو بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے، بغیر قاعدے کے کیا جائے، خود بخود، اور غنہ فرعی وہ ہوتا ہے جو قصداً کیا جائے۔ اب اس کی ادائیگی میں مراتب ہیں، ہر جگہ ایک جیسا غنے کا پریشر نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ غنہ ہوتا ہے جب میم اور نون مشدد ہوں، پھر جب وہ مدغم ہوں، پھر حالت اخفا میں، پھر حالت اظہار میں، اور پھر جب ان کے اوپر حرکت ہو۔ اس کو یاد کریں، سب سے پہلے مشدد، پھر ادغام، پھر حالت اخفا، پھر حالت اظہار، اور پھر حالت حرکت۔ حالت شد، حالت ادغام، حالت اخفا، حالت اظہار، اور آخر پر جب نون اور میم پر حرکت ہو۔ تو یہاں تک جو صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں دیا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ایک چھوٹی سی تنبیہ، پورے ٹاپک میں ایک ہی تنبیہ لگائی ہے انہوں نے، اور وہ را پر ہے کہ جب آپ نے را کی ادائیگی کرنی ہے تو پشت زبان کو تالوں سے مضبوطی سے لگانا ہے۔ اگر آپ نے مضبوطی سے نہ لگایا، پڑھتے ہوئے کمزوری رہ گئی آواز میں، تو کیا ہوگا کہ زبان پر لرزہ طاری ہو جائے گا، اور وہ لرزہ ایسا ہوگا کہ اس سے حقیقی تکرار سنائی دے گی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب ایسے پڑھتے ہیں کہ جب حرف مشدد ہوتا ہے تب سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی مرضی تکرار کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ را پر شد آ جائے تو تکرار کو ہلکا کر کے رکھیں، تو بس یہی انہوں نے یہاں پہ تنبیہ لگائی ہے۔ تو آپ کو صفات لازمہ غیر متضادہ کے سب سے پہلے 8 کے 8 نام آنے چاہیے، پھر ان کے حروف آنے چاہیے، پھر حروف کو معنی کے ساتھ جوڑنا آنا چاہیے کہ مفہوم کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جن صفات کے مراتب دیے گئے ہیں، صفت قلقلہ اور صفت غنہ، ان کے مراتب
अलैक्म वरकatuh। सॉरी, पता नहीं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप मुझे बताइए, क्या सिफात का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया था? आपको समझ आ गई थी सिफात की? जी ठीक है, चलें फिर हम आगे चलते हैं दोबारा से वक्फ के। ओके, कोई बात नहीं। वक्फ हमने शुरू किया था कारी के पढ़ने के एतबार से, पेज नंबर 109। और मैं आपको ये बता रही थी कि जो वक्फ होता है वो क्यों किया जाता है। इस्तिराहत के लिए वक्फ किया जाता है, इस्तिराहत के लिए। तो जो पढ़ने वाले हैं कारी, वो चार तरह से वक्फ कर सकते हैं। एक तो ये कि पढ़ते पढ़ते सांस लेने के लिए सांस चढ़ जाता है, सांस बंद हो जाता है, तो इसको हम वक्फ इख्तियारी कहते हैं। अगर मजबूरन वक्फ करना पड़ जाए, जैसे एकदम से सांस बंद हो जाए या खांसी वगैरह आ जाए या एकदम से कोई आवाज़ आ जाए तो फौरी से रुक जाए इंसान, खुद ब खुद ही पता न चले कि हम रुके हैं, तो उसे वक्फ इज़्तिरारी कहते हैं। अगर कोई सुना रहा हो और एकदम से उस्ताद उसको रोक दे, कोई भी मिस्टेक बताने के लिए, या एग्ज़ामिनर रोक दे उसको, तो ऐसे वक्त को वक्फ इख्तिबारी कहते हैं। और जब हमने किराआत में वुजू को जमा करना होता है किसी भी कलिमा पर, तब हम जो वक्फ करते हैं उसे वक्फ इंतज़ारी कहते हैं। यानी कि हम किसी भी कलिमा पे स्टॉप कर देते हैं और बाकी कलिमातें मुख्तलिफ यहाँ को लाने के लिए उस कलिमा पे रुके रहते हैं और वन बाय वन सारा इख्तिलाफ लाते हैं। तो जो इख्तिलाफ को जमा करने की नीयत से होता है, वुजू के इंतज़ार में या कलिमात मुख्तलिफ यहाँ पढ़ने के इंतज़ार में जो हम वक्फ करते हैं उसे हम वक्फ इंतज़ारी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। तक़ब्बलल्लाहु तआला मिन्ना व मिनकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।